बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ख़बरें तो आज बहुत सी हैं और कुछ ख़बरें जो थी वो गुज़श्ता रोज़ थी, लेकिन लाइट की लोड शेडिंग और इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से ज़ाहिर है कुछ ख़बरें लेट भी हो जाती हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि उन ख़बरों के हवाले से जो दीगर एक्सक्लूसिव ख़बरें थी वो भी मंज़र आम पर आ गईं। तो मैं सबसे पहले तो आपकी आज के व्लॉग में बात करूंगा पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से, कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे के मुतालिक जो उनका दौरा चीन था, चीन के दौरे पर जैसा कि मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ चीन के दौरे पर चंद जो शख्सियात थीं जिन्हें पाकिस्तान में मुतनाज़ा समझा जाता है माली तौर पर, मुआशी तौर पर, उनमें अली हसन बरोई साहब हैं, सूबाई वज़ीर ज़राअत इस वक्त बलूचिस्तान के, और सिंध गवर्नमेंट में शर्जील इनाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह और फिर डॉक्टर आसिम हुसैन। इसके अलावा डार साहब जो थे वज़ीर ख़ारजा, वफाकी वज़ीर ख़ारजा जो थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब पर भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं। तो वहाँ चाइना में ये चाइना के दौरे पर हैं सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। तो चाइना के मुतअद्दिद अखबारात ने इन शख्सियात के ख़िलाफ़ जो ख़बरें शाया की हैं, जो आर्टिकल्स छपे हैं, वो मुल्क की सलामती के हवाले से इंतहाई शर्मनाक हैं। इसलिए कि अली हसन जरदारी नामवर लैंड ग्रेबर्स में उनका शुमार होता है और कराची में सरकारी गैर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े, भत्ते और सिस्टम वो एक तवील अरसा तक चलाते रहें। उसके बाद पुलिस के मामलात, और फिर इन दिनों जो बलूचिस्तान में इनकी सूरत हाल है, बलूचिस्तान में जिस तरह से उन्होंने पुलिस को हैंड ओवर करके और पुलिस के ज़रिए जो मामलात वो चला रहे हैं, वो भी सबके सामने हैं। फिर मैंने बताया था आपको कि शर्जील इनाम मेमन पर मुबैना तौर पर 460 अरब रुपए के नैब में मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। आसिम हुसैन साहब पर भी तकरीबन इतने ही रकम के मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, और नासिर हुसैन शाह साहब पर भी, उन पर कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है, लेकिन उन पर इल्ज़ामात ज़रूर हैं कि 80 अरब रुपए की गंदम करप्शन में उनको जो है स्कैंडल उनका सामने आया था, लेकिन उन पर कोई मुकदमा कम से कम नहीं है। इसी तरह से हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार साहब भी जो है वो करप्शन में मुलव्वस हैं। फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी अज़ ख़ुद मुतअद्दिद स्कैंडल उन पर बताए जाते हैं। तो ये तमाम जो लोग थे, इन्होंने जो चाइना का दौरा किया जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, तो ये पाकिस्तान की मुतनाज़ा तरीन शख्सियत हैं। अखबारात में बड़े बड़े इनके स्कैंडल छप चुके हैं, और इसके अलावा इन पर कुछ चीज़ें साबित भी हुई हैं, लेकिन इनको वहाँ चाइना के दौरे पर ले जाया गया जहाँ इनके मुतालिक इनकी हिस्ट्री मुख्तलिफ़ अखबारात में छपी हैं, मुबैना तौर पर कहा जाता है, और इस पाकिस्तान के दौरे को शक की नज़र से देखा जा रहा है चाइना में। और चाइना के जो लोग हैं वो जब अपने किसी मेहमान को मदऊ करते हैं या जो कोई मेहमान उनके मुल्क में आता है, तो उसके मुतालिक उन ममालिक से वो तमाम हिस्ट्रियाँ उन लोगों की हासिल करते हैं, और फिर उनका जो रद्द-ए-अमल होता है फिर इसी तरह से उनका सामने आता है। तो ये जो चाइना का दौरा था आसिफ अली जरदारी साहब का, इन मुतनाज़ा शख्सियात की वजह से कहा जाता है कि नाकाम रहा है। और फिर जो चीन के अखबारात में, रसायल में, जो मीडिया पर जो ख़बरें शाया हुई हैं, स्पेशली तौर पर अली हसन बरोई साहब के लिए, तो उसके बाद हमारे इदारों ने भी इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की है, और हमारे इदारे ये तहकीकात कर रहे हैं कि आया आसिफ अली जरदारी साहब के इस दौरा चीन को किसने डिज़ाइन किया था और कौन लोग थे जिन लोगों ने इन लोगों का नाम लिस्ट में शामिल किया था। चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो अली हसन बरोई साहब मौजूद हैं, उसके हवाले से हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो 3 मरतबा कराची के ताजरों से ख़िताब किया था, और उस ख़िताब पर फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची के ताजरों को धमकी भी दी थी।
تو یہ وہی علی حسن زرداری ہیں جس کے متعلق سید عاصم منیر صاحب نے اس سے جو قبل کور کمانڈر تھے اور اس کو احکامات صادر فرمائے تھے کہ وہ کراچی میں لینڈ گریبرز اور جو سسٹم کے لوگ ہیں ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور ایک لسٹ دی گئی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چیف منسٹر صاحب کو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لینڈ گریبر ہیں، سرکاری غیر سرکاری زمینوں پر قبضے، بھتے، پرچیاں اس میں ملوث ہیں، تو ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب نے ان تمام لوگوں کو پاکستان سے بھاگنے میں فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے، کچھ لوگ صوبہ بدر ہو گئے تھے۔ تو یہ وہی علی حسن زرداری ہیں جو اس وقت چائنا کے دورے پر تھے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ۔ ان کی اخبارات میں تصاویر کے ساتھ بڑی بڑی سٹوریاں بھی شائع ہوئی ہیں جو وہاں چائنا کے اخبارات میں چھپی ہیں، ان تصویروں کو، وہ تصویریں بھی چھپی ہیں، وہ سٹوریاں بھی چھپی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اداروں نے جو ہے وہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اب تحقیقات کی جا رہی ہے کہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ صدر مملکت کا دورہ ڈیزائن کیا تھا۔ اب یہ جو دورہ تھا، یہ جو ٹور تھا، اس میں تو محسن نقوی صاحب کی معافی کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے معذرت کرنی تھی، لیکن اتنا بڑا لاؤ لشکر لے جانا اور پھر لاؤ لشکر میں ایسے لوگوں کی شمولیت جو متنازع، جو کرپشن کے حوالے سے جو نامور ہوں اور جو متنازع ہوں، ان کو ساتھ لے جانا بالکل مناسب نہیں تھا۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ تحقیقات بھی ہو رہی ہے اور ذمہ داروں کو ضرور کوئی نہ کوئی قرار سزا ضرور دی جائے گی۔ ناظرین، ذکر کروں گا کراچی کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال جو ایک طویل عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں، گزشتہ 4-5 ماہ سے تقریباً پورا کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کو الطاف حسین صاحب کے بینروں سے، پینا فلیکس سے اور چاکنگ سے سجا دیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد، جس سے وفا پرست لوگ چائنا MQM کہتے ہیں، اور گزشتہ روز بڑا تصادم دیکھنے میں آیا بہادرآباد میں، اور تصادم اس حد تک بڑھ گیا کہ وہاں 19 لوگ جو ہیں اس تصادم میں معمولی زخمی بھی ہوئے ہیں، اور 4 متحدہ قومی موومنٹ کے جو اہم رہنما ہیں ان کی خاصی پٹائی بھی ہوئی ہے۔ پٹنے والوں میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں، مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کی پٹائی ہوئی ہے۔ ظفر کیفی، رضوان بابر اور کرن ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تشدد کرنے والوں میں کہا جاتا ہے کہ اجمل پہاڑی اور ان کے ساتھ ساتھ عمیر صدیقی، عادل گلشن والا، فیصل پٹنی، یہ ان حملہ آوروں کی، جن لوگوں نے دھاوا بولا تھا بہادرآباد آفس پر، ان لوگوں کی قیادت کر رہے تھے، جس میں 19 لوگ جو ہیں وہ معمولی زخمی بھی ہوئے ہیں، اور یہ 4 لوگوں کو تو کہا جاتا ہے کہ کمرہ بند کر کے ان کی پٹائی کی گئی ہے، جس کے بعد وہاں کافی کارکنان جمع ہو گئے اور پھر بمشکل ان کو ان سے بچایا گیا ہے۔ اب یہ جو پٹائی والی خبر ہے یہ بھی کہیں شائع نہیں ہوئی ہے، نہ ہی کسی چینل نے اس کو بتایا، لیکن مصدقہ خبروں کے مطابق ان لوگوں کو کافی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب تشدد کا نشانہ کیوں بنایا، اور یہ جو اختلافات تھے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو بہادرآباد کے لوگ ہیں ان میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، جو میں نے ایک مرتبہ ولاگ کیا تھا، اس میں 2 سے 3 ماہ قبل آپ کو بتایا تھا کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، جس کے بعد مجھ پر تشدد بھی کیا گیا تھا، تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا۔ تو اب وہ جو اختلافات ہیں وہ مکمل طور پر کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک گروپ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا گروپ، اور دوسرا مصطفیٰ کمال صاحب کا گروپ ہے، جو ماضی میں PSP ہوا کرتی تھی، پھر MQM میں ضم ہو گئی، لیکن آج کل انہیں بالکل کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، خاص طور پر مصطفیٰ کمال، انیس خیم خانی اور ان کی پوری ٹیم کو۔ تو اس وقت خالد مقبول صدیقی صاحب پوری طرح سے متحرک ہیں، اور جو 25 کمیٹیاں بنائی گئیں متحدہ قومی موومنٹ میں گزشتہ 48 گھنٹے قبل،
اس کا کل نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، اور پھر اس میں تمام پوری طرح سے اس دوسرے گروپ کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کارکنان جو تھے ان کے مشتعل تھی، جو بھی 10 20 50 کارکنان تھے وہ پوری طرح سے مشتعل تھے، اور انہوں نے پوری طرح سے طاقت کا مظاہرہ کیا، تشدد بھی کیا متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں پر، اور اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ آج اس موقع پر ابھی بتایا جاتا ہے کہ گورنر سندھ جناب کارمان ٹیسوری صاحب جو تھے ان کو بھی پہنچنا تھا، لیکن جب انہیں یہ اطلاع دی گئی کہ حیدرآباد میں گو گورنر گو کے بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ ابھی گورنر ہاؤس سے روانہ نہیں ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ گورنر ہاؤس سے روانہ ہو چکے تھے حیدرآباد آنے کے لیے، لیکن جب انہیں اطلاع ملی کہ گو گورنر گو کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، کارکنان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، تو وہ واپس گورنر ہاؤس لوٹ گئے اور پھر واپس نہیں آئے، اور ایک طویل ٹائم تک جو ہے گو گورنر گو کے نعرے بھی لگائے گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حیدرآباد کے اطراف میں گو گورنر گو کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں، اور خالد مقبول صدیقی کے خلاف جو ہیں وہ اور گورنر کے خلاف چاکنگ بھی کی گئی ہے۔ تو جو متحدہ قومی موومنٹ کے جو لوگ تھے ان میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ جو فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کبھی بھی متحدہ قومی موومنٹ کے نام سے آپ کو اختلافات کی خبریں کسی اخبار میں کسی چینل میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اس لیے کہ وہاں ایک لیڈرشپ تھی، اور لیڈر الطاف حسین صاحب ان کے سب کے لیڈر تھے۔ رابطہ کمیٹی بنائی گئی تھی، ایک رابطہ کمیٹی لندن میں موجود تھی، ایک رابطہ کمیٹی پاکستان میں موجود تھی۔ رابطہ کمیٹی فیصلے کرتی تھی، اور پھر فیصلے اگر صحیح ہوتے تھے تو ان فیصلوں کو پہلے پاکستان میں کیا جاتا تھا، پھر لندن میں رابطہ کمیٹی ان فیصلوں پر مشاورت کرتی تھی، اور پھر وہ فیصلے الطاف حسین صاحب کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، اور پھر ان فیصلوں کی توثیق کی جاتی تھی اگر فیصلے درست ہوتے تھے۔ اگر فیصلوں میں کوئی لچک ہوتی تھی اور کوئی فیصلے غلط ہوتے تھے ان کو رابطہ کمیٹی لندن رد کرتی تھی، پھر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب بھی اس فیصلوں کو رد کر دیا کرتے تھے۔ تو پارٹی کا ایک لیڈر تھا، لیڈرشپ تھی، اور سیاسی باپ وہاں موجود تھا۔ حیدرآباد میں کوئی لیڈرشپ اس وقت موجود نہیں ہے، اور نہ ان کا کوئی سیاسی باپ ہے۔ یہ ان کو جو چلانے والے لوگ ہیں وہ بھی مختلف گروپوں میں تقسیم ہیں۔ وہاں اسلام آباد میں مختلف گروپ ہیں، ایک گروپ ہینڈل کرتا ہے فاروق ستار صاحب کو، گروپ کو یعنی خالد مقبول صدیقی صاحب کو، اور دوسرا گروپ ہینڈل کرتا ہے جناب مصطفیٰ کمال گروپ کو۔ تو یہ جو گروپ ہیں ان کی جو ڈوریں ہیں وہ وہاں سے ہلتی ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جو ڈوریں تھیں وہ ہمیشہ الطاف حسین صاحب کے ہاتھوں میں رہا کرتی تھیں، اور پھر جو فیصلے وہاں سے ہوا کرتے تھے تو پوری مہاجر قوم کے فیصلے ان کے ہاتھ میں تھے، اور وہ درست فیصلے ہوا کرتے تھے تو پھر ان کی بانی متحدہ الطاف حسین صاحب بھی توثیق کرتے۔ تو یہاں کوئی سیاسی باپ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپس میں تصادم ہو رہے ہیں، اور اب یہ تصادم رکنے والے نہیں ہیں، اس تصادم آگے بڑھیں گے، اور متحدہ قومی موومنٹ میں یہ اختلافات جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جو سانجے کی ہانڈی روڈ پر پھٹ چکی ہے، اس کے مزید نقصانات نظر آ رہے ہیں۔ میں ذکر کروں گا حیدرآباد میں وکلا کے دھرنے کے حوالے سے۔ تو وکلا کا جو دھرنا ہے وہ کہا تو جاتا ہے کہ ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اس دھرنے کو مکمل طور پر تاحال ختم نہیں کیا گیا ہے، اور اس دھرنے میں متحدہ قومی موومنٹ کا ایک وفد بھی بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے حکم پر اس وفد نے شرکت کی تھی۔ عامر الطاف بھائی کی جو پابندی لگی اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ پابندی ختم کی جائے۔ بہت سارے بھائی کے چاہنے والے ہیں، اور بھائی کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں گیپ ہے، وہ گیپ فل ہونا چاہیے۔ اور باقی بڑی بڑی لوگوں نے غلطیاں کی ہیں پاکستان میں، دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، لوگ معاف کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ بھائی کو بھی موقع دینا چاہیے، ہم بھائی کو سننا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
جس میں ان کی لیگل ایڈ کمیٹی کے ہیں ایڈوکیٹ شکیل احمد زئی صاحب اور وفا پرست امیدوار تھے عبد المجید راجپوت صاحب، اقبال آرائی صاحب، امتیاز علی صاحب اور عامر صدیقی۔ اس وفد نے اس دھرنے میں شرکت کی تھی الطاف حسین صاحب کی ایما پر، اور وہاں وکلاؤں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ وہاں ان تمام لوگوں نے الطاف حسین صاحب کا پیغام بھی پہنچایا اور وہاں تقاریر بھی کی گئی۔ تو وہاں جب یہ وفد پہنچا تو مختلف وکلاء نے اپنی جو تجاویز تھی وہ بھی پیش کی متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، اور چند وکلاء کا یہ کہنا تھا، بلکہ ایک بڑی تعداد وکلاء کی بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی عائد ہے اس پر افسوس کا بھی اظہار کر رہے تھے، اور وکلاء کی ایک بڑی تعداد نے یہ کہا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر پابندی کا اب خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب کا اتنا بڑا گناہ نہیں تھا کہ انہیں گزشتہ 10 سالوں سے 9 سالوں سے ان پر پابندی عائد ہے، تو الطاف حسین صاحب پر جب تک پابندی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تو پاکستان کے حالات کسی بھی صورت بہتر نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو آزادی اظہار آزادی کا جو ہے وہ پورا حق ہونا چاہیے، اور الطاف حسین صاحب جو ہیں سندھ کی ایک بہت بڑی آبادی کو لیڈ کرتے ہیں، بلکہ اب وہ پاکستان کی بہت بڑی آبادی کو ان کے ساتھ ہے، ان کو لیڈ کرتے ہیں وہ، تو ان بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر بھی فی الفور پابندی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو وکلاء جو تھے وہ بھی اب الطاف حسین صاحب پر جو پابندی عائد ہے اس کے حوالے سے اپنا اظہار کر رہے تھے، اظہار خیال کر رہے تھے، اور تمام وکلاء نے جو دھرنے میں موجود تھے تمام لوگوں نے الطاف حسین صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور یہ جو وفد گیا تھا الطاف حسین صاحب کے کہنے پر اس دھرنے میں ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے کراچی میں جو ڈمپر ٹینکر سے جو متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران، اور یہ سلسلہ تو کئی ماہ سے چل رہا ہے، لیکن اس ویک میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں نوجوانوں کی، موٹر سائیکل سواروں کی خاص طور پر۔ ان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ڈمپرز، ٹینکرز اور جو ٹرالرز چلائے جاتے ہیں شہر میں دن کے ٹائم یا 12 بجے سے قبل ان کو فی الفور بند کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سندھ حکومت کی نائبی ہے، کراچی کے شہریوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ کراچی کے لوگ اگر کسی حادثے میں فوت ہوتے ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے لوگ بھی ٹینکر کی زد میں آ کر یا ڈمپرز کی زد میں آ کر مارے جا چکے ہیں تو ان لوگوں کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے سندھ حکومت فی الفور پیسوں کا اعلان کرے اور ان کے لواحقین کو جو معاوضہ ہے وہ فی الفور ادا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے۔ تو اس حوالے سے آفاق احمد صاحب نے بھی سخت اسٹینڈ لیا ہے اور کہا ہے کہ 2 روز کے بعد 48 گھنٹوں میں اگر ڈمپرز کو اور ٹینکرز کو شہر میں دن کے ٹائم اگر نہ روکا گیا تو مہاجر نوجوان خود از خود جو ہے وہ ان کا راستہ روکیں گے۔ تو ڈمپرز اور ٹینکرز کی وجہ سے اس ہفتے میں تقریباً 1 درجن سے زائد نوجوان ہمارے ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن تاحال نہ تو وزیر داخلہ کا کوئی رد عمل سامنے آیا، نہ ہی سندھ حکومت کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، جبکہ ان کے صوبائی وزراء بھی موجود ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی چیف منسٹر صاحب موجود نہیں ہے، وہ چائنا کے دورے پر ہیں، اس لیے ان پر ایکشن نہیں ہوا۔ تو اس وقت فریال تالپور صاحب موجود ہیں جو 70% چیف منسٹر ہیں اس وقت سندھ کی، وزیر داخلہ بھی موجود ہیں، دیگر وزراء بھی موجود ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اس سلسلے میں کوئی اقدام کرنا چاہیے تھا، لیکن کراچی کے شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ روزانہ کی بنیاد پر حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے کراچی کے ایک نوجوان تاجر وقاص کی ہلاکت پر بھی اپنے بڑے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے، اور شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وقاص کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ پریڈی اسٹریٹ کے پریڈی تھانے کے متعلق جو ہماری اطلاعات ہیں، پریڈی تھانے میں اس نوجوان کو پولیس اہلکاروں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا،
اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وقاص جو ہیں وہ موٹر سائیکل پر اپنے دوستوں کے ہمراہ جا رہے تھے تو سادی وردی میں ایک پولیس اہلکار سے ان کی ٹکر ہو گئی تھی موٹر سائیکل کی، جس کے بعد اس پولیس اہلکار نے ان کو گرفتار کیا، تھانے لے جایا گیا۔ پیڑی تھانے میں ان پر ساری رات تشدد کیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی، اور پھر کل کراچی کا آدھا کراچی جو تھا اس سلسلے میں بند تھا۔ کراچی میں تاجروں نے اس وقاص مقتول وقاص کی لاش کو طبت سینٹر پر رکھ کر کئی گھنٹوں تک احتجاج کیا، اور یہ احتجاج کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی، اور اس طرح سے رات گئے اس نوجوان مقتول جو حادثے میں مارے گئے ہیں اپنا وقاص، ان کو ان کی تدفین کر دی گئی ہے، لیکن ابھی تک ایس ایچ او کے خلاف جو پرویز سولنگی جس کا نام ایس ایچ او بتایا جاتا ہے، اور نہ ہی پولیس اہلکاروں کے خلاف کوئی ابھی تک ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ تو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے اس سلسلے میں شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقاص کے جو قاتل ہیں پولیس اہلکار ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور وزیر داخلہ اس سلسلے میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائے تاکہ وہ تحقیقات کر کے یہ تمام صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کرے، اور پھر کراچی کے جو لوگ ہیں جن لوگوں کے ساتھ جو بے سر و سامانی کے عالم میں ان کو چھوڑا گیا ہے، کراچی کے لوگوں کو جو ہے وہ جس طرح سے آئے دن مشکلات کا سامنا ہے اس کا ازالہ کرے، ورنہ پوری قوت سے پوری طاقت سے کراچی کے لوگ سخت اس حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔